अस्सलाम वालेकुम। सी पैक एकेडमी मुल्तान से मैं हूं सजाद खान जोया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर की 17 ग्रेड में जिन सीटों का ऐलान किया उस पर बहुत सारे कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है। अप्लाई करने के बाद अगला मरला बहुत ही अहम मरला तैयारी का होता है। हमने ऐसे कैंडिडेट्स की रहनुमाई के लिए पिछली वीडियो में ना सिर्फ ओरिजिनल पास पेपर का सब्जेक्ट वाइज ब्रेकअप देखा था, बल्कि उसमें से जो सबसे अहम पोर्शन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 और इलेक्शन एक्ट 2017, उसके जो 30 एमसीक्यूज आए हुए हैं उसके पहले 15 एमसीक्यूज हमने डिस्कस किए थे। आपने उस वीडियो को पसंद किया, उसके लिए बहुत शुक्रिया। आज की इस वीडियो में हम रिमेनिंग 15 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। पहले मैं एक ज़रूरी वजाहत करता चलूँ कि जिस फोरम से मैं आपसे मुखातिब हूँ उस फोरम का नाम है सी पैक एकेडमी। सी पैक एकेडमी 2018 में कायम हुई थी मुल्तान में। इसका फिजिकल सेटअप मौजूद है। यहाँ पर ऑनलाइन और ऑन कैंपस क्लासेस चल रही होती हैं। मेरी मसरूफियत बहुत ज़्यादा होती है, तो उस मसरूफियत में से चंद लम्हे निकाल कर हम यूट्यूब की जो हमारी ऑडियंस है उसके लिए हम वीडियोस इस तरह की बनाते रहेंगे और आप की रहनुमाई करते रहेंगे। आज की इस वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इस दौरान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने सिलेबस को अपडेट किया है। उस सिलेबस के अंदर उन्होंने माइनर सी चेंजेस किए हैं, तो हम सबसे पहले वो देख लेते हैं। लास्ट टाइम जो सिलेबस था वो आपके सामने है और जो पास पेपर है उसका सब्जेक्ट वाइज आप देख सकते हैं कि किस पोर्शन में से कितने एमसीक्यूज आए हुए हैं। अब उन्होंने जो तब्दीली की है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहता है कि जो इंग्लिश के 30 एमसीक्यूज उन्होंने दिए थे, इस दफा वो 10 एमसीक्यूज देंगे। अब बाकी बच गया है 20 नंबर। 20 में से 5 उन्होंने इस पोर्शन में डाल दिए, यानी ये वाला पोर्शन जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 और इलेक्शन एक्ट 2017 है। यानी अब यहां से 35 नंबर का पेपर आएगा। अब इस पोर्शन की अहमियत और ज्यादा बढ़ गई है। अब जो बाकी यहाँ 20 में से 15 नंबर बच गए, इसके लिए उन्होंने एक नया पोर्शन ऐड किया है, आईक्यू और स्लैश इंटेलिजेंस। अच्छा, ये कोई इतना मुश्किल नहीं है आईक्यू और इंटेलिजेंस वाला पोर्शन। ये आपने हो सकता है इसी की पहले तैयारी की हो, तो इस पोर्शन को आप देखेंगे आईक्यू रिलेटेड ये सवालात आ रहे होते हैं। जिन्होंने गैट की तैयारी की है या एनटीएस की तैयारी की है, तो उसके अंदर ये पोर्शन आमतौर पर शामिल होता है। अब इस तरह के एमसीक्यूज को हम देखते हैं, बाज़ का हमें महसूस होता है शायद अंग्रेजी का सवाल है और बाज़ का हमें शक पड़ता है शायद मैथ का सवाल है। वो इस तरह का आईक्यू के सवालात आ रहे होते हैं। तो ये वहां से 15 नंबर का आएगा। आगे बढ़ते हैं, बाकी सारे पोर्शन वही हैं। ये जो पोर्शन है एवरीडे साइंस का, इसमें से ये जो 10 एमसीक्यूज आए थे, अब इसकी जगह उन्होंने जीके यानी जनरल नॉलेज ऐड कर दी है। बाकी सारी तरतीब वही रहेगी। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब और हम 15 जो एमसीक्यू है वो डिस्कस करते हैं। एक ज़रूरी गुजारिश कि अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी तो वो भी आप देख लें और उसके बाद ये आप 15 एमसीक्यूज इस वीडियो से देखेंगे तो आपके ये जो लास्ट टाइम 30 एमसीक्यूज आए थे, ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। चलें जी, ये जो क्वेश्चन नंबर 16 है, ये है द प्रोसीजर फॉर वोटिंग इन द सेनेट इज डिस्क्राइब्ड इन डैश सेक्शन। तो ये सेक्शन है जी 122। देखें, इसमें लफ्ज आपने ये जो सेक्शन देखा है, यहां से आपको आइडिया हो गया होगा कि ये एमसीक्यूज इलेक्शन एक्ट 2017 से आया हुआ है। कैसे कि ये जो सीरियल नंबर होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में, अगर इस तरह का सीरियल नंबर होगा उसको हम आर्टिकल कहते हैं, और इलेक्शन एक्ट 2017 से जो एमसीक्यूज आएगा उसमें ये लफ्ज सेक्शन इस्तेमाल होता है। ठीक हो गया। अब इसमें हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसके अंदर किस तरह की थोड़ी सी बातें की गई हैं। हो सकता है कल को अगर वो सेक्शन ना पूछे और इस पोर्शन से रिलेटेड कोई एमसीक्यूज पूछ ले। जो एमसीक्यू आने का चांस है वो क्या है, वो मैं बताता हूँ। वो क्या लिखा हुआ है कि ये जो सेनेट के जब भी इलेक्शन होंगे, तो ये जो इलेक्शन होंगे इसमें जो वोट कास्ट किए जाएंगे, ठीक है, वो सीक्रेट बैलेट का जो मेथड है वो इस्तेमाल किया जाएगा। यानी खुफिया राय शुमारी होगी, ओपन वोट कास्ट नहीं किया जाएगा। मैं आपको बताता जाऊं कि ये जो सेनेट के इलेक्शन होते हैं, ठीक है, उसमें जो मेंबर्स
الیکٹ ہوتے ہیں ان کو ہم سینیٹرز کہتے ہیں. اس میں عام عوام ووٹ نہیں ڈالتی. سینٹ کی سیٹیں پورے پاکستان میں ڈیوائیڈ ہوتی ہیں صوبوں کے درمیان اور اسلام آباد فیڈرل کیپٹل کے درمیان. اگر صوبوں کے اندر الیکشن ہو رہا ہے، جیسے پنجاب سے سینیٹرز منتخب ہو رہے ہیں، تو پنجاب کے جو ایم پی ایز ہیں وہ ووٹ ڈالیں گے. اسی طرح جو اسلام آباد کی جو سیٹ ہوگی سینٹ کے ممبران کی، سینیٹرز کی، اس میں ووٹ کاسٹ کرنے ایم این ایز جائیں گے. تو یاد رکھیے گا سینٹ کے الیکشن میں یا ایم پی ایز ووٹ ڈالتے ہیں یا ایم این ایز ووٹ ڈالتے ہیں، اور یہ ووٹ سیکشن نمبر 122 سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے ہوتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے جی، اب بڑھتے ہیں اگلے ایم سی کیوز کی جانب. 17 یہ ہے جی، کمیشن شل آلسو فریم، مطلب تشکیل دے گا، بنائے گا a code of conduct for security personnel, media and dash. اب دیکھیں اس ایم سی کیوز کو دیکھیں تو آپ کو وہ جو لائن جس نے ریڈ کر رکھی ہوگی اس کو یہ ایم سی کیوز کرنے میں آسانی ہوگی، ورنہ یہ ایم سی کیوز نہیں ہو سکے گا. تو یہ کہاں سے لائن لی گئی ہے؟ دیکھیں الیکشن ایکٹ کا جو سیکشن 233 ہے اس کی ہیڈنگ ہے کوڈ آف کنڈکٹ. تو اس کو اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے ان کنسلٹیشن ود پولیٹیکل پارٹیز فریم اے کوڈ آف کنڈکٹ فار پولیٹیکل پارٹیز. یہ ٹھیک ہے، اور کنٹیسٹنگ کینڈیڈیٹس، الیکشن ایجنٹس اینڈ پولنگ ایجنٹس. ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا. اب آپ نے اس کا پوائنٹ 2 دیکھیں، ٹھیک ہے، جس کو آپ سب سیکشن کہہ سکتے ہیں. دی کمیشن شیل آلسو فریم اے کوڈ آف کنڈکٹ فار سیکورٹی پرسنل. یہ دیکھیں میچ کر رہے ہیں نا، میڈیا، ٹھیک ہے، اینڈ الیکشن آبزرور. تو یہاں پر آئے گا کیا؟ الیکشن آبزرورز. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ یاد رکھیے گا کہ جو کوڈ آف کنڈکٹ ہوتا ہے اس کو ہم اردو میں کہتے ہیں ضابطہ اخلاق. ٹھیک ہے، یہ ضابطہ اخلاق کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں آپ نے سنا بھی ہوگا جب الیکشن ہو رہے ہوتے ہیں تو مختلف جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں، اب اس وقت ایک جذباتی ماحول ہوتا ہے تو وہ وہاں پر جھگڑے فساد ہو جاتے ہیں. اب مثال کے طور پر ایک پارٹی ہے، اس کے جو پوسٹرز ہیں وہ پھاڑ دیے جاتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں یہ کیا ہے؟ یہ اخلاقیات کے اصولوں کے مطابق نہیں ہے، یعنی یہ ضابطہ اخلاق کی کیا ہے؟ خلاف ورزی ہے. تو الیکشن کمیشن پہلے بتاتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ جو ان ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کرے گا، یعنی جو پوسٹر، یعنی ایک جماعت اگر دوسری جماعت کے پوسٹر پھاڑتی ہے تو وہ اس کو نوٹس کیا جائے گا، اس کو شو کاز نوٹس کیا جائے گا. یعنی شو کاز، اس کو شو کاز مطلب اس کو بلایا جائے گا کہ وجہ بتائیں آپ نے کیوں یہ پھاڑے ہیں، اور اس کے اوپر پھر جرمانے بھی لگائے جاتے ہیں اور سزائیں بھی دی جاتی ہیں. اسی طرح جو کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں ان کے لیے بھی کوڈ آف کنڈکٹ ہوتا ہے کہ اگر یعنی جو نعرے لگانے ہیں یا جو الیکشن کمپین چلانی ہے اس کا ایک طریقہ کار کا خیال رکھنا ہے. اس کے علاوہ یہ دیکھیں کہ وہاں پر جو سیکیورٹی پرسنل ہوتے ہیں ان کے لیے بھی، اور میڈیا. اب میڈیا کو جو رپورٹنگ کرنی چاہیے وہ ان بائسڈ ہونی چاہیے، یعنی کسی ایک پارٹی کی فیور نہیں کرنی چاہیے. اب میڈیا کو ریزلٹس کا بھی انتظار کرنا چاہیے. اب اگر میڈیا والے کیا کرتے ہیں کہ ابھی ریزلٹ آیا نہیں ہے اور اس سے پہلے ایک کینڈیڈیٹ کے جیتنے کا اعلان کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بعد میں اگر وہ جو اصل گنتی میں وہ کینڈیڈیٹ ہار جاتا ہے تو پھر وہ جو الیکشن کا سارا پروسیس ہے اس پر جو عام عوام ہے وہ سوالات اٹھائے گی. تو اس لیے میڈیا کو بھی کہا جاتا ہے کہ آپ نے کچھ ضابطہ اخلاق کا کیا رکھنا ہے، خلاف جو خیال رکھنا ہے، اور طریقہ کار کو کیا کرنا ہے، فالو کرنا ہے. دیکھیں یہ تو ہو گیا. اب اس میں جو آپ نے دیکھا کہ جو الیکشن آبزرور ہیں، آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کون ہے، الیکشن آبزرور کون ہوتے ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں کہ الیکشن کو آبزرو کرنے کے لیے 2 قسم کے جو الیکشن آبزرور آتے ہیں. ایک الیکشن آبزرور کیا ہوتے ہیں، وہ یہاں کے لوکل ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ الیکشن جو آبزرور ہیں وہ کچھ انٹرنیشنل جو ہے نا وہ بھی آتے ہیں. یعنی ان کا کام ہوتا ہے آبزرو کرنا، مشاہدہ کرنا، پھر یہ اپنی رائے دیتے ہیں. یہ الیکشن کے معاملات میں انٹرفیرنس نہیں کرتے، یہ آبزرو کرتے ہیں اور اپنی رائے دیتے ہیں کہ الیکشن ٹھیک ہوا ہے یا الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے. دھاندلی کے لیے ہم ریگنگ کا لفظ یوز کرتے ہیں، RIGGING.
جو انٹرنیشنل فورم سے آتے ہیں اس میں سے ایک جو الیکشن آبزرور بڑے مشہور ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ماڈرن ڈیموکریسی کا جو پروسیس ہے یہ شروع ہوا ہے یورپ سے. تو یورپ والوں کی جو پوری دنیا میں جہاں پر بھی الیکشن ہو رہے ہوتے ہیں اس پر نظر ہوتی ہے. تو یورپ والوں نے مل کے اپنی جو تنظیم بنائی ہوئی ہے اس کا نام ہے جی ای یو یعنی یورپین یونین. تو یورپین یونین کیا کرتا ہے، اپنے نمائندے بھیجتا ہے جن کو ہم کیا کہتے ہیں الیکشن آبزرورز. وہ آ کے یہاں پر الیکشن کے پروسیس کو دیکھتے ہیں اور اس کی بارے میں جو ایک رپورٹ بنا کر وہ انٹرنیشنل میڈیا کو بھی دیتے ہیں اور اپنی جماعت کو بھی دیتے ہیں یورپین یونین کو. وہ پھر جماعت کے جو کامنٹس ہوتے ہیں وہ اس ملک کے لیے بہت زیادہ اہم ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. تو اس کے علاوہ جو لوکل ہوتے ہیں، اب جو لوکل آبزرور ہوتے ہیں جو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ الیکشن ٹھیک ہوئے ہیں یا غلط ہوئے ہیں، اس میں ایک جو مشہور ادارہ ہے وہ آپ یاد رکھیے گا ہمارے پاکستان میں اس کو ہم کہتے ہیں فافن. اب فافن کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ادارہ ایک نیٹ ورک الیکشن کمیشن آف پاکستان سے رجسٹرڈ ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا اس سے بنتا کیا ہے؟ اس سے بنتا ہے فری اینڈ فیئر. ٹھیک ہے. اور ای سے الیکشن اور این سے نیٹ ورک، یعنی ایک نیٹ ورک ہے. ٹھیک ہے. جو دیکھ رہا ہوتا ہے فری اینڈ فیئر الیکشن ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے. اب یہ فافن کیسے کام کرتا ہے؟ دیکھیں آپ کیا لکھا ہوا ہے، یہ نیٹ ورک ہے. تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کچھ ادارے موجود ہوں گے. تو وہ ادارے کیا ہوتے ہیں؟ اس کے اندر تقریباً 500 سے زیادہ یہ اداروں پر مشتمل ہے. یہ 500 سے زیادہ جو ادارے ہوتے ہیں، میں بتاتا جاؤں کہ وہ ادارے ان کو ہم کہتے ہیں کیا؟ این جی اوز. ٹھیک ہے. یہ این جی اوز کیا ہوتی ہیں؟ یاد رکھیے گا کہ یہ جو گورنمنٹ کے ادارے ہوتے ہیں نا، دیکھیں این جی او سے بنتا ہے، این سے بنتا ہے نان، اور جی سے گورنمنٹ یعنی گورنمنٹل، او سے آرگنائزیشن. اب آپ نان کا مطلب یہ ہے کہ جو گورنمنٹ کی نہ ہو. آپ نان کو ہٹا دیں، پیچھے بچ جائے گا گورنمنٹ آرگنائزیشن. یاد رکھیے گا ایک تو ملک میں جو گورنمنٹ کے ادارے ہوتے ہیں وہ عوام کی ویلفیئر کے لیے، سروسز کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. اب ان کو اس ادارے کو جو تنخواہ ہے وہ گورنمنٹ دیتی ہے. یہ ادارے پروفٹ کے لیے نہیں بنائے ہوتے، ان کا کام ہے عوام کی کیا کرنا؟ خدمت کرنا. تو نہ صرف گورنمنٹ کے ادارے کام کر رہے ہوتے ہیں بلکہ کچھ ادارے ہوتے ہیں جو نان گورنمنٹل، وہ بھی وہی کام کرتے ہیں جو گورنمنٹ کے ادارے کر رہے ہوتے ہیں، یعنی پبلک کی ویلفیئر کا خیال رکھنا. اب ان کو کیا تنخواہ ملتی ہے؟ نہیں، ان کو ڈونیشن ملتی ہیں، یعنی یہ چندے کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں. دنیا بھر سے یہ اس طرح کے ادارے ہوتے ہیں، جیسے بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ این جی اوز بنا لیتے ہیں. مقصد ہوتا ہے کسی بھی ملک میں جو غربت ہے اس کے خاتمے میں کردار ادا کریں، یعنی یہ بھی گورنمنٹ والا کام کر رہے ہوتے ہیں. اب یہ جو این جی اوز ہوتے ہیں یہ پوری ملک میں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. ان کا یہ کوئی پروفٹ اورینٹیڈ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. ان کا پروفٹ یہ نہیں کما رہے ہوتے. ٹھیک ہے. یہ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ عوام کی ویلفیئر کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. پوری پاکستان میں پھیلے ہوتے ہیں، دیہاتی علاقوں میں دور. اب یہ جب اس نیٹ ورک کا حصہ ہوں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ فافن کو پورے پاکستان میں علیحدہ سے نمائندے بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ این جی اوز پہلے سے موجود ہیں. ان این جی اوز کو کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے جو ممبرز ہیں، اپنے جو اہلکار ہیں ان کو بھیجیں اور دیکھیں جی آپ کے علاقے میں الیکشن کیسا رہا. تو پھر کیا کرتی ہیں این جی اوز؟ اپنی رپورٹ بنا کے اس کو بھیجتی ہیں اور فافن جو ہے نا ایک کیا کرتا ہے کمپریہنسو رپورٹ دیتا ہے اور اس الیکشن کے پروسیس کے اوپر. اور اس رپورٹ کی بہت زیادہ کیا ہوتی ہے؟ اہمیت ہوتی ہے. اب اس میں بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان، یہ جب بھی لکھا ہو کمیشن تو اس سے مراد ہوگا الیکشن کمیشن. الیکشن کمیشن اس کو کیا کرے گا؟ اس کے لیے بھی ایک ضابطہ اخلاق دیتا ہے کہ وہاں پر جو آپ کے اہلکار ہوں گے این جی او کے، وہ الیکشن کا جو پروسیس ہے اس میں مداخلت نہیں کریں گے، وہ جسٹ آبزرو کریں گے. اور جو ہے نا یہ ہے کہ اس کسی ایک کینڈیڈیٹ کی حمایت بھی نہیں کریں گے. ان بائسڈ ہو کر الیکشن کا جو پروسیس ہے اس کو آبزرو کریں گے. ٹھیک ہو گیا جی. آگے بڑھتے ہیں. اب یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے جو نیکسٹ ہے جی، دی کانسٹیچوئنسی فار آل سیٹس ریزروڈ فار نان مسلمس، فار نان مسلمس ان دی نیشنل اسمبلی شیل بی. کہ نیشنل اسمبلی کے اندر جو نان مسلم ممبر ہوتے ہیں ان کی کانسٹیچوئنسی یعنی ان کا حلقہ
وہ کس حلقے سے کس علاقے سے ووٹ لے کر آتے ہیں. دیکھیں جی، چلیں جی دیکھتے ہیں. تو آپ نے یہ دیکھا کہ یہ جو آپ کے سامنے موجود ہے اس کے اندر دیکھیں کانسٹیٹوئنسی فار آل سیٹ ریزرو فار نان مسلم شیل بی دی ہول کنٹری. یعنی اس کا تو ہے جی ہول کنٹری. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں آپ نے سنا ہوگا کہ آپ کے عام طور پر آتا ہے کہ یار ہمارے حلقے سے، ہمارے حلقے یعنی ہمارے علاقے سے فلاں ایم این اے منتخب ہوئے ہیں. وہ ایک خاص حلقے کے ہوتے ہیں. اگر اس کا جو ساتھ والا ضلع ہوتا ہے ان کا ایم این اے اور ہوتا ہے. اور یہ ایم این اے جو ہوتا ہے اس کی جو کانسٹیٹوئنسی ہوتی ہے وہ ایک خاص علاقہ ہوتا ہے. جب بھی یہ بات کرتا ہے اپنے علاقے کی بات کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا. لیکن یہ جو نان مسلم ممبر ہے یہ کیا کسی خاص حلقے سے منتخب ہوتا ہے؟ نہیں. دیکھیں اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے اندر کیا ہے. ذرا توجہ کیجئے گا کہ یاد رکھیے گا کہ نان مسلم ممبر پہلے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ الیکٹ کیسے ہوتے ہیں. دیکھیں پہلے نمبر پہ کیا ہوتی ہیں کہ جو اوپن میرٹ کی جو سیٹس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جس کو کہتے ہیں ہم اوپن بھی کہہ سکتے ہیں اور جرنل سیٹس بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب سب سے پہلے جرنل سیٹس کے اوپر کیا ہوتے ہیں؟ الیکشن ہوتے ہیں. اب ایک حلقے سے ایک امیدوار کھڑا ہوا ہے، دوسرے حلقے سے دوسرا، تیسرے حلقے سے تیسرا. اب یہ جنرل الیکشن ہو رہے ہیں. اب یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ جتنے بھی ہیں یہ اب سیٹیں فل ہو گئیں اور یہاں سے جو ممبر بنے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں ایم این ایز. چلیں جی ایم این ایز بن گئے. اب ایم این ایز کیا ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ایک پارٹی کہتی ہے میرے اتنے ایم این اے جیتے ہیں، دوسری پارٹی کہتی ہے میرے اتنے ایم این اے جیتے ہیں. پھر اس پارٹی کو کہا جاتا ہے کہ اب آپ لسٹ دیں اور جتنے آپ کے ایم این ایز جیتے ہیں، جتنے ایم این ایز جیتے ہیں اس تناسب سے اس کو دیکھتے ہوئے ان کو نان مسلم یعنی جو سیٹس ہوتی ہیں وہ الاٹ کر دی جاتی ہیں. یعنی نان مسلم جو یعنی آپ کہہ لیں ریزرو سیٹ ہیں، ٹھیک ہے، جو کوٹا ہے نان مسلم سیٹوں کا اس کے لیے الیکشن نہیں کرائے جاتے. جو الیکشن پہلے ہوئے ہیں، جو کینڈیڈیٹس جیتے ہیں اس کے تناسب سے جماعتوں کو سیٹیں الاٹ کر دی جاتی ہیں. اب نان مسلم ممبر کی سیٹیں فرض کیا نیشنل اسمبلی میں کی ہیں جی 8 ہیں اور فرض کیا 2 جماعتیں جیتی ہیں. ایک جماعت اے ہے اور دوسری جماعت بی ہے. اب اے نے بھی آدھی سیٹیں جیتی ہیں میں نے کی، بی نے بھی آدھی جیتی ہیں. تو 4 سیٹیں یہ جو سپیشل کوٹے کی ہیں وہ اے پارٹی کو دے دی جائیں گی، 4 بی کو دے دی جائیں گی. یعنی یہ پارٹیوں کو دی جاتی ہیں. امیدواروں اگر مل کے وہ کہتے ہیں ہمیں ایک سیٹ دے دیں، نہیں، یہ پارٹیوں کی سیٹیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب یہ جو نان مسلم کینڈیڈیٹس اسمبلی کے بن گئے، ممبر بن گئے، اب یہ کسی ایک علاقے سے تو جیت کے نہیں آئے. ان کو کیوں ممبر بنایا گیا ہے؟ کیونکہ یہ ایک اپنی کمیونٹی کو کیا کرتے ہیں؟ ریپریزنٹ کرتے ہیں. یعنی اگر ہندو ممبر ہے تو اس کو اس لیے ممبر بنایا گیا ہے تاکہ وہ ہندو جو پاکستان میں رہتے ہیں ان کی آواز بن سکے. تو یہ جو نمائندہ ہوگا نا یہ کسی ایک حلقے کا نہیں ہوگا بلکہ ہول کنٹری یعنی پورے پاکستان میں رہنے والے ہندوؤں کی آواز بنے گا. تو نان مسلم ممبر کا جو اب دیکھیں اب اس کو مختصر یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایم این اے جا رہا ہے اور آگے ٹریفک والے نے روک لیا ہے تو اپنا تعارف کرائے گا کہ میں فلاں ضلع مظفر گڑھ کے فلاں حلقے کا فلاں علاقے کا کیا ہوں؟ ایم این اے ہوں. جو نان مسلم ہوگا وہ کیا کرائے گا؟ وہ اپنا کسی حلقے کا نہیں کہے گا، وہ کہے گا کہ وہ نان مسلم کی سیٹ پہ کیا ہوا ہے؟ الیکٹ ہوا ہے. اور وہ جو ایم این اے ہے وہ پورے پاکستان میں رہنے والی جو کمیونٹی ہے اس کا وہ کیا ہے؟ ایم این اے ہے. تو وہ بلوچستان میں بھی جا کر ٹھیک ہے ان کے مسائل سنے گا اور اگر بلوچستان سے کوئی نان مسلم آ جاتے ہیں وہ اپنے نان مسلم ممبر سے ملیں گے، اس کی آواز بنے گا. سندھ میں رہنے والوں کے لیے بھی آواز بنے گا. یعنی اس کا حلقہ پورا پاکستان کا حلقہ ہوگا. اور ایک اور چیز آپ نے مزیدار دیکھی ہے کہ یہ جو اسپیشل سیٹس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، مخصوص سیٹیں، یہ تو پارٹیوں کو دی جاتی ہیں. اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اس لیے کیا کرتے ہیں پاکستان میں یہ پارٹی بنانے کا کیا ہے؟ ٹرینڈ ہے. اگر 4-5 کینڈیڈیٹس ہیں ان کے ہم خیال ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہم الیکشن جیت سکتے ہیں تو وہ اپنی پارٹی بنا لیتے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ 4-5
चलें जी एमएनएज़ तो उसके वैसे इलेक्शन जीत कर बन जाते हैं और 1-2 सीटें उनको नॉन मुस्लिम वोमेन सीट्स वो भी मिल जाती हैं। तो बैठे-बिठाए मुफ्त का फ़ायदा हो जाता है। ठीक हो गया। अभी पिछले दिनों पीटीआई की ये जो मखसूस नशिस्तों की का जो फ़ैसला आया है, उनको नहीं दी गई, उसके पीछे भी रीज़न यही है कि पीटीआई को इसलिए नहीं दी गई क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये कहता है कि पीटीआई ने जो इलेक्शन जो लड़ा है, उसके उम्मीदवारों ने वो आज़ाद हैसियत से लड़ा है। यानी उसको एक पार्टी की हैसियत नहीं दी गई। ठीक है, जो भी अदालत का फैसला हम उसके ऊपर कमेंट नहीं करते, तो इसलिए उनको वो मखसूस सीटें नहीं दी गई। मखसूस सीटें सिर्फ और सिर्फ पार्टीज को दी जाती हैं और किस तनासब से, जो उसके जीतने वाले कैंडिडेट्स होते हैं उन्हीं के तनासब से। ठीक हो गया। चल अगला जो हमारा एमसीक्यूज है, ये देखें, ये क्या है, ऑडी आल्ट्रम पार्टम। इसका क्या मतलब है? याद रखिएगा ये लैटिन जबान का लफ्ज है। ठीक है, और ये एक मैक्सिम है। ठीक है, जैसे हमारे हम पढ़ते रहते हैं ज़रबुल मिसाल होती हैं, जैसे गरूर का सर नीचा और इस तरह का। ठीक है, ये एक लॉ के अंदर इस तरह के मैक्सिम यूज होते हैं। तो हम इसको देख लेते हैं, इसका मतलब क्या है। देखें, ये ऑडी, ऑडी से आप याद रखिएगा जैसे होता है ऑडिबल। आप नहीं कहते एम आई ऑडिबल, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? ठीक है, ऑडिबल यानी सुनना। ठीक है, आल्ट्रम का मतलब देखें अल्टरनेटिव। ठीक है, अल्टरनेट यानी कोई दूसरा। ठीक है, दूसरी पार्टी, अल्टरनेट दूसरा ऑप्शन। पार्टम पार्टी। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि जब भी इंसाफ किया जाएगा, कोई केस सुना जाएगा, दोनों पार्टियों को सुना जाएगा। एक पार्टी को सुना है तो अल्टरनेट यानी दूसरी पार्टी को भी क्या करना है, सुनना है। फिर सजा या जजा का फैसला किया जाएगा। तो इस जब दोनों पार्टियों को सुना जाता है, दोनों के मौकिफ को सामने रखा जाता है और जो फैसला दिया जाता है वो फैसला नेचुरल जस्टिस को क्या करता है, पूरा करता है। कुदरती इंसाफ तभी होता है। इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होते अगर एक पार्टी को सुना जाए और दूसरी पार्टी को ना सुना जाए। मैं आपको अपनी ऑब्जर्वेशन बताऊं तो एक दफा ऐसा हुआ कि एफबीआर ऑफिस में हम बैठे हुए थे, तो मेरा क्लर्क कहता है कि सर ये जो अदालत से फैसले आ रहे हैं ट्राइब्यूनल से, और उसमें वो क्या कर रहे हैं कि जो टैक्स लगाया गया था उसको वो जो आर्डर है उसको कैंसिल कर रहे हैं, उसको नल कर रहे हैं, तो उसकी क्या वजह है? तो मैंने उनको बताया कि ये देखें, इसके अंदर जब टैक्स लगाया गया था तो उस पार्टी को सुना नहीं गया था सही तरीके से, और पार्टी को नहीं सुना गया तो अदालत ने वो क्या किया, वो आर्डर ही उड़ा दिया। तो दोनों पार्टियों को सुनना क्या होता है, जरूरी होता है। ये एक मैक्सिम है, आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं जी। ये देखें, an election petition shall be presented to the election tribunal within dash of the publication in the official gazette of the name of returned candidate। returned कौन जी, winning candidate, जो जीता है। ठीक है, इसका क्या मतलब है? देखें, याद रखिएगा कि पिछली दफा हमने पढ़ा था एपिलेट ट्राइब्यूनल। वो मामला और था कि जब एक कैंडिडेट अपने कागजात जमा कराता है कि मैंने इलेक्शन लड़ना है, तो वो पहले रिटर्निंग ऑफिसर के पास जमा कराता है, और रिटर्निंग ऑफिसर अगर कोई एतराज करता है तो वो इलेक्शन ट्राइब्यूनल के पास चला जाता है। ठीक हो गया। तो बल्कि सॉरी, एपीलेट ट्राइब्यूनल के पास चला जाता है। अब ये इलेक्शन ट्राइब्यूनल क्या होता है? वो एपीलेट ट्राइब्यूनल है, ये इलेक्शन ट्राइब्यूनल है। इलेक्शन ट्राइब्यूनल क्या होता है कि इलेक्शन से रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स होते हैं उसको देखता है। यानी ये भी जज साहब बैठते हैं। ट्राइब्यूनल जो होता है यानी एक किस्म की ये एक अदालत होती है। ये क्या कौन से मामला देखता है? ये देखता है जी इलेक्शन से रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स होते हैं उन मामलात को देखता है। ठीक हो गया। अब वो इसके अंदर क्या कह रहा है, देखें, आप इलेक्शन एक्ट का सेक्शन देखें 142 कि इलेक्शन पिटीशन शैल बी प्रेजेंटेड टू दी विद इन 45 डेज। तो 45 डेज का जवाब दुरुस्त है, और ऑफ द पब्लिकेशन इन द ऑफिशियल गजट ऑफ द नेम ऑफ रिटर्न कैंडिडेट। तो याद रखिएगा कि 45 दिनों के अंदर अंदर अगर कोई डिस्प्यूट है, कोई झगड़ा है, कोई मसला है हारने वाले कैंडिडेट को, ठीक है, तो और वो क्या करना चाहता है, जो कैंडिडेट जीता है
اس کے خلاف، یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ جو جیتا ہے اس نے کیا کی ہے، ریگنگ کی ہے، دھاندلی کی ہے، جو ووٹنگ کی گنتی ہے اس میں کوئی ایشو ہے، تو وہ جیسے ہی جیتنے والے کینڈیڈیٹ کا نام آ جائے گا تو وہ 45 دنوں کے اندر اندر پٹیشن کا مطلب کیا ہے، کمپلینٹ، ٹھیک ہے، کوئی شکایت کر سکتا ہے کہاں پر، الیکشن ٹریبونل میں۔ اوکے ہو گیا جی، چلیں پڑھتے ہیں آگے۔ یہ کمیشن، ایک بات یاد رکھیے کہ کمیشن سے مراد کیا ہے، الیکشن کمیشن۔ الیکشن کمیشن میں for reasons which it considered sufficient extend the time for completion of election to the Senate by making necessary amendments in the notification issued under section۔ under section کون سا، یہ دیکھیں وہ یہ لکھا ہوا ہے یہاں پر 107، ٹھیک ہے، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیا 128، ٹھیک ہے۔ اب اس دونوں کو اگر آپ دیکھیں، جو 128 ہے اس کے جو سیکشن ہے وہاں سے یہ لائن اٹھائی گئی ہے، دی کمیشن میں فار ریزن which it considered sufficient extend the time for completion election to the Senate by making necessary amendments۔ جو نوٹیفکیشن ایشو ہوا ہے کس سیکشن 107 کے تحت، اس کے اندر وہ کیا کر سکتا ہے، امینڈمنٹ کر سکتا ہے۔ مطلب اس کا کیا ہے، دیکھیں جب الیکشن کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے سینٹ کے الیکشن کی تو ایک نوٹیفکیشن جاری ہو جاتا ہے۔ اب نوٹیفکیشن جو جاری ہوتا ہے وہ سیکشن 107 کے تحت جاری ہوتا ہے، اس کے اندر کہا جاتا ہے کہ فلاں جو ہے نا جو ڈیٹ ہے اس ڈیٹ کو کیا ہوں گے جی، الیکشن ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور وہ جو نوٹیفکیشن آ جاتا ہے اس کا ایک خاص کیا ہوتا ہے، سیریل نمبر ہوتا ہے اور ڈیٹ بھی لکھی ہوتی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب کیا ہوتا ہے، اب اگر کوئی ٹائم ٹیبل میں کوئی تبدیلی آتی ہے تو نوٹیفکیشن وہی رہے گا، نہ سیریل نمبر چینج ہوگا، نہ اس کی یعنی کہ سیریل نمبر کے نیچے جو ڈیٹ ہوتی ہے حوالہ وہی رہے گا، اور جو امینڈمنٹ کی گئی ہے وہ امینڈمنٹ یا تبدیلی اخبار میں دوبارہ شائع کر دی جائے گی۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ سروس کمیشن کی سیٹ پہ اپلائی کرتے ہیں نا، تو آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات سلیبس وہ دے دیتے ہیں، بعض کا سلیبس نہیں دیتے، لیکن ان سیٹوں سے ریلیٹڈ جب کوئی کوالیفیکیشن میں تبدیلی کریں یا کوئی سلیبس میں تبدیلی کریں تو وہ ایک نوٹیفکیشن جاری کرتے ہیں جس کو ہم کیا کہتے ہیں، کوریجنڈم۔ اب یہ جو کوریجنڈم ہے یہ کیا ہوتا ہے، کوریجنڈم میں آپ نے دیکھا ہوگا سیریل نمبر وہی پرانے نوٹیفکیشن کا حوالہ دیا ہوتا ہے، اسی کی ڈیٹ کا حوالہ دیا ہوتا ہے، اور جو تبدیلی ہے ٹھیک ہے اس کا صرف کیا ہوتا ہے، تذکرہ ہوتا ہے۔ یہ کس لیے کیا جاتا ہے، اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ تمام جو ریکارڈ ہے ٹھیک ہے وہ ایک جگہ پر رہے، بار بار علیحدہ علیحدہ نوٹیفکیشن علیحدہ علیحدہ سیریل نمبر کے ساتھ جاری نہیں کیے جاتے۔ کوئی بھی سرکاری ادارہ ہو تو وہاں پر ایک جو چل رہا ہے سبجیکٹ وہ سیم چلتا رہے گا، کوئی بھی تبدیلی ہوگی تو وہ جاری کر دی جائے گی، سیریل نمبر پرانے نوٹیفکیشن کا وہی رہے گا۔ چلتے ہیں جی آگے۔ 22 The constituencies for the seat reserved for women and non-Muslim in the provincial assemblies shall be such that each province form one constituency with as many such seats as are allocated to that in dash article۔ یعنی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان سے ٹھیک ہے کا وہ حوالہ یعنی دیا گیا ہے، تو آرٹیکل کیا ہے یہ دیکھیں 106، ٹھیک ہو گیا۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہ جو 106 آرٹیکل ہے نا آپ اس کو دیکھیں۔ اب 106 آرٹیکل کو چلیں جی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ 106 آرٹیکل میں دیکھیں یہ کیا لکھا ہوا ہے کہ جنرل سیٹس اور وومن سیٹس اور نان مسلم سیٹس کا بریک اپ یہاں پر دیا ہوا ہے۔ اب دیکھیں جیسے آپ اگر پنجاب کو دیکھیں، پنجاب میں 297 اگر ایم پی ایس کی سیٹیں ہیں تو اس میں سے جو 66 ہیں وہ وومن کوٹے کی ہیں اور نان مسلم کی 8 ہیں۔ اب اس کے اندر وہی بات کی گئی ہے جو میں نے تھوڑی دیر پہلے ایم سی کیو میں کی ہے کہ دیکھیں کہ جو نیشنل اسمبلی ایک کام کر رہی ہوتی ہے، ایک صوبوں کی اسمبلی ہوتی ہے، صوبوں کی جو اسمبلی کام کر رہی ہوتی ہے اسے ہم پروونشل اسمبلی کہتے ہیں۔ پنجاب اسمبلی علیحدہ ہوگی، بلوچستان کی علیحدہ ہوگی، سندھ کی علیحدہ ہوگی۔ جو نیشنل اسمبلی ہے وہاں پر جو نان مسلم کینڈیڈیٹس ہیں، جو وومن کینڈیڈیٹس ہیں، ان کی جو سیٹیں ہوتی ہیں وہ پارٹی میں وہ پارٹیوں کو اندر کیا ہو جاتی ہے، ڈسٹریبیوٹ ہو جاتی ہیں، کس بنیاد پر، جو انہوں نے جنرل الیکشن میں سیٹیں جیت رکھی ہوتی ہیں۔
اور جو نان مسلم کینڈیڈیٹ ہوتا ہے اس کی جو کانسٹیچوئنسی ہوتی ہے اس کی چونکہ وہ ایک خاص کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہے تو پورا پاکستان ہوتا ہے اس کا کہ وہ نان مسلم کینڈیڈیٹ جو ایم این اے بنا ہے. لیکن جو ایم پی اے بنا ہے پنجاب سے، اگر پنجاب سے مخصوص سیٹوں پہ ایک وومن ایم پی اے بنی ہے، اب اس کی جو کانسٹیچوئنسی ہے کیا وہ کوئی خاص حلقہ ہوگا، ایک علاقہ ہوگا؟ نہیں، اس کو اس لیے ایم پی اے بنایا گیا ہے تاکہ وہ عورتوں کی آواز بن سکے. تو اس کا جو حلقہ ہوگا، وہ جو کانسٹیچوئنسی ہوگی وہ ہول پروونس ہوگا، پورا پروونس ہوگا، یعنی پورے پروونس میں ٹھیک ہے جو بھی عورت رہتی ہے اس عورت کو اگر کوئی مسئلہ ہے تو اس عورت کے جو مسئلہ ہے کے لیے اس کو آواز بننا ہوگا، اس ایم پی اے کو، اس مسئلے کو اٹھانا ہوگا. تو پورے پاکستان سے کسی بھی یعنی جگہ سے کوئی بھی عورت جا کر وہ جو مخصوص نشستوں پر ایم پی اے بنی ہے اس کو اپنا مسئلہ وہ بتا سکتی ہے. وہ بنایا ہی اس لیے گیا ہے اس کو تاکہ وہ عورتوں کے مسائل کو کیا کر سکے، جو بنایا گیا کہ ان کی آواز بن سکے. اسی طریقے سے جو نان مسلم یعنی جو سیٹ پہ کینڈیڈیٹ بنے گا ایم پی اے، وہ بھی کیا کرے گا، اس کا حلقہ ہوگا پورا صوبائی حلقہ ہوگا جہاں پر وہ نان مسلم جو رہتے ہوں گے ٹھیک ہے ان کو جو مسئلہ ہوگا وہ اس کے لیے کیا کرے گا، اس اسمبلی میں آواز اٹھائے گا. ٹھیک ہو گیا جی، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. آگے بڑھتے ہیں جی. اچھا، اس میں آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک بات بتا دوں کہ یہ جیسے یہ جو سیٹوں کا بریک اپ ہے ٹھیک ہے، اس کو بھی ہلکا پھلکا اگر دیکھ لیا جائے تو یہ کافی فائدہ مند رہتا ہے کیونکہ جنرل ایم سی کیوز بھی آ سکتے ہیں اور اس سے ریلیٹڈ بھی یہ جو ڈپارٹمنٹل ہوتے ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. سیکشن ڈیش آف الیکشن ایکٹ 2017 ڈیل ود دی مانیٹرنگ آف الیکشن کمپین. آسان سا ہے ٹھیک ہے کہ سیکشن ہے جو کہ الیکشن ایکٹ سے آیا ہوا ہے، کیا ہے 234 اور اس کے اندر لکھا ہوا ہے کمیشن یعنی الیکشن کمیشن شیل کانسٹیٹیوٹ اور مانیٹرنگ ٹیم کنسسٹنگ آف سچ نمبر آف پرسن ایز میں بی ڈیٹرمنڈ بائی ایٹ ٹو مانیٹر الیکشن کمپین آف کینڈیڈیٹس. دیکھیں نا، الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے وہ الیکشن کرا رہا ہے، وہ الیکشن کرا رہا ہے تو کیا کرے گا، وہ آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائے گا؟ نہیں، وہ اپنے نمائندے، اپنے سرکاری افسر یعنی جس سیٹ پر آپ ٹھیک ہے یہ اسسٹنٹ الیکشن کمشنر بنیں گے، ان کی ڈیوٹی ہوگی کہ یہ وزٹ کریں، فیلڈ کا وزٹ کریں اور الیکشن کے پروسیس کو خود بھی دیکھیں. یعنی ایک طرف اگر آبزرور دیکھ رہے ہیں، الیکشن آبزرور دیکھ رہے ہیں، میڈیا دیکھ رہا ہے تو یہ بھی اس الیکشن کی کیا کریں گے، مانیٹرنگ کریں گے، ٹیمیں بنائیں گے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان پورے پاکستان میں اپنی ٹیمیں بھیجے گا اور وہ وہاں پر دیکھیں گے کہ الیکشن کا پروسیس کیا ٹھیک ہو رہا ہے یا ٹھیک نہیں ہو رہا. ٹھیک ہو گیا. آگے چلتے ہیں جی. آگے کیا ہے، دی الیکشن ایکسپینسز آف اے کنٹیسٹنگ کینڈیڈیٹ شیل ناٹ ایکسیڈ ڈیش فار الیکشن ٹو اے سیٹ ان دی سینٹ. یعنی جو سینٹ کا الیکشن ہوتا ہے اب اس کے لیے وہ کیا کرتا ہے، جو سینٹ کے الیکشن میں جو امیدوار ہوتا ہے وہ دوسرے جو ایم پی ایز ہوتے ہیں، کیونکہ اگر میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے پنجاب کے سے اگر سینیٹر بن رہا ہے تو ایم پی ایز پنجاب کے اس کو ووٹ دیں گے، اسلام آباد سے بن رہا ہے تو ایم این ایز ووٹ دیں گے. تو وہ کیا کرتا ہے، وہ اپنی کمپین چلاتا ہے، کنونس کرتا ہے کہ مجھے کیا دو، ووٹ دو. اب وہ چونکہ کمپین چلا رہا ہوتا ہے تو کتنا خرچہ کر سکتا ہے اس کمپین کے اوپر، تو وہ جو ہے نا جو خرچہ ہے ٹھیک ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو یہ دیا ہوا ہے سیکشن 132 میں الیکشن ایکٹ کے. اس میں دیکھیں کہ مختلف دیوں میں آپ سینٹ کا یہاں پر پوچھا گیا ہے، آپ نیشنل اسمبلی کا بھی دیکھ لیں. دیکھیں جیسے سینٹ کا ہے وہ ہے 1,500,000 روپیز ٹھیک ہے، 1,500,000 روپیز یہ والا درست ہے. 1 ملین میں 10 لاکھ آ جاتے ہیں، 500,000 ٹھیک ہے. آپ دیکھیں یہ آلموسٹ آدھا ملین ہے تو مطلب 15 لاکھ پر ٹھیک ہے، کچھ سمجھ آتی ہے. لیکن یہ دیکھیں نیشنل اسمبلی کا بھی اگر آپ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے 10 ملین روپیز، یعنی 1 ملین میں اگر 10 لاکھ 1 کروڑ روپیہ وہ خرچہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ آپ ذرا دیکھ لیجئے گا تو دیکھیں. اور اسی طرح پروونشل اسمبلی ہو تو اس کے لیے 4 ملین دیے ہوئے ہیں. دیکھیں نا، اگر یہ آپ نے یاد کیا ہے تو ٹھیک ہے، تو یہ بھی تو یاد کرنا پڑے گا نا. ہو سکتا ہے کہ اس دفعہ یہ والا نہ پوچھے، یہ والا پوچھ لے. تو اس لیے متعلقہ سیکشن کو نکال کر اور اس سے جو اس ایم سی کیوز وہ آپ کو ایک آئیڈیا دے رہا ہے، اس سے ریلیٹڈ جو ایم سی کیوز آپ کو آ سکتے ہیں یہ رہنمائی آپ کو ہو جائے گی. تو آپ نے کیا کرنا ہے، باقی بھی دیکھ لینے ہیں. چلیں جی آگے بڑھتے ہیں. دیکھیں
डैश शैल अपॉइंट द इलेक्शन ट्राइब्यूनल। ठीक है, तो देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन ट्राइब्यूनल, ये 140 इसका सेक्शन है। फॉर द ट्रायल ऑफ इलेक्शन पिटिशंस अंडर दिस एक्ट द कमीशन शैल अपॉइंट एज मैनी इलेक्शन ट्राइब्यूनल एज मे बी नेसेसरी। यानी इलेक्शन ट्राइब्यूनल, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल जज होगा जो इलेक्शन के डिस्प्यूट सुनेगा। ठीक है, तो ये चाहे तो यानी जो इलेक्शन कमीशन का अख्तियार है, जितने मर्जी है, ठीक है, वो इलेक्शन ट्राइब्यूनल बना सकता है। ठीक है, अब इसमें आपने एक बात का याद यानी कि रखनी है, ख्याल रखना है कि देखें, अगर इलेक्शन हो रहा है उन सीटों के लिए जो नेशनल असेंबली और सेनेट की सीट है, तो वो जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल बनेगा उसके लिए जो जज साहब होंगे वो हाई कोर्ट के होंगे, हाई कोर्ट का जज। लेकिन अगर इलेक्शन लोकल गवर्नमेंट का है, जैसे चेयरमैन, नायब चेयरमैन, इस तरह के हैं, जैसे काउंसलर होते हैं, इस तरह का इलेक्शन जो लोकल लेवल पे हो रहा होता है, उसके लिए जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल होगा उसमें या डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज होगा या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज वो बनेगा। ठीक है, उसको इलेक्शन ट्राइब्यूनल का हिस्सा बना सकते हैं, तो ये भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं जी। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो हम देखते हैं कि देखें, any person aggrieved by the final decision of election tribunal in respect of election petition challenging election to an assembly or senate may within 30 days of the date of decision appeal to the। देखें, ये पिछले एमसीक्यू से कितना रिलेट कर रहा है, कैसे, अभी मैं बताता हूँ। आप ये पहले नंबर पे जाएंगे इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 155 में, वहां पर देखें अपील अगेंस्ट डिसीजन ऑफ इलेक्शन ट्राइब्यूनल दिया हुआ है। तो यहां पर क्या दिया हुआ है कि अगर कोई कैंडिडेट इलेक्शन ट्राइब्यूनल का उसके फैसले एक उसको पसंद नहीं आता, तो वो क्या करेगा, वो अपील करेगा। यहां पर लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट। भाई सुप्रीम कोर्ट में वो कब जाएगा, उस वक्त जाएगा अगर वो उसको जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल का जो उसको फैसला है मंजूर नहीं है, और वो जो है इलेक्शन वो नेशनल असेंबली का है या सेनेट का है। तो अगर आप गौर करें, पिछले एमसीक्यू को देखें, तो आपको समझ आ जाएगी कि क्योंकि नेशनल असेंबली और सेनेट का जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल होता है, क्योंकि उसका वो मुश्तमिल होता है हाई कोर्ट के जज पर। तो इसका मतलब है इलेक्शन ट्राइब्यूनल का फैसला तो हाई कोर्ट का फैसला हो गया। अब हाई कोर्ट के फैसले के ऊपर अगर आप इतराज है आपको, तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे ना। लेकिन आप इसका इसी सेक्शन का ये नीचे सब सेक्शन पढ़ें कि अगर इलेक्शन हो रहा है और इलेक्शन ट्राइब्यूनल के फैसले पे एतराज है, ठीक है, उस बंदे को जो कि इलेक्शन लड़ रहा है लोकल गवर्नमेंट का, यानी चेयरमैन, नायब चेयरमैन का, तो वो क्या करेगा, वो अपील कहां पर करेगा। देखें, उसका जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल है जो सामने बैठा है, क्योंकि वो क्या है, वो डिस्ट्रिक्ट सेशन जज है या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज है, तो वो हाई कोर्ट का जज तो है ही नहीं। तो उसके फैसले पे एतराज है तो वो अपील करेगा हाई कोर्ट में। तो याद हो गया कि इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन में डिस्प्यूट्स हो गए हैं, इलेक्शन ट्राइब्यूनल में गए हैं। अगर नेशनल असेंबली और सेनेट का उम्मीदवार है, तो वो उस इलेक्शन ट्राइब्यूनल के फैसले पे एतराज है, क्योंकि इलेक्शन ट्राइब्यूनल में हाई कोर्ट का जज बैठा हुआ है, उसके फैसले पे एतराज है, तो वो फौरन चले जाएगा सुप्रीम कोर्ट। और अगर लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन है, वो कोई उम्मीदवार है, वो जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल बना हुआ है, क्योंकि उसमें जज बैठा हुआ है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, उसके फैसले पे एतराज है, तो फिर वो जाएगा हाई कोर्ट। ठीक है, कितने दिनों के अंदर यानी वो ये कर सकता है, अपील कर सकता है, 30 डेज, ये आप याद रखेंगे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। द कमीशन में एक्सरसाइज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पावर्स, ठीक है, इन अकॉर्डिंग्स विद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस। देखें, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान होता है, लोग उसको गालियां भी दे रहे होते हैं, ठीक है, उसके फैसलों पे एतराज भी करते हैं। तो अब क्या, अब इससे ये कि देखें, क्योंकि वो एक आईनी इदारा है, बहुत अहम इदारा है, तो अब देखें उसकी जो पावर अथॉरिटी देखें, उसको कहा गया है कि उसकी जो कंटेम्प्ट है, तौहीन है, ठीक है, वो बर्दाश्त नहीं होगी। कि जिस तरह हाई कोर्ट का जज जब फैसला देता है और उस फैसले के खिलाफ जो एग्रीव्ड पार्टी होती है और वो गालम गलोच शुरू कर दे, तो फौरन ही तौहीन अदालत का नोटिस आ जाता है। तो वैसे ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा है, उसका जो सेक्शन है इलेक्शन एक्ट का, देखें सेक्शन 10, उसमें लिखा हुआ है कि अगर उसको भी गालम गलोच ऐसे
غیر ضروری اور اس طریقے سے باتیں کرنا اور یہ ہوگا تو وہ کیا کرے گا کہ وہی جو عدالت والی توہین عدالت والی جو لا ہے نا اس لا کا استعمال کرے گا اور توہین کا جو وہ توہین عدالت کا نوٹس ہوتا ہے یہ توہین الیکشن کمیشن کا نوٹس بھیج دیا جائے گا. اس کو سزا بھی ہو سکتی ہے اس کینڈیڈیٹ کو. ٹھیک ہے. اور وہ جو کورٹ ہے یہ توہین والا وہ کون سا ہے یہ دیکھیں. یہ سیکشن 10 میں لکھا ہوا ہے کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ اینڈ کنٹیمپٹ آف کورٹ آرڈیننس 2003 ہے اور 2003 کا بھی یعنی کون سا 5واں جو ہے. ٹھیک ہے. تو یہ والا آپ دیکھیں گے اس میں سے 2000 دیکھیں یہ تو بڑا آسان ہے 2003. ٹھیک ہے. 2003 کا بھی 5 آف 2003 کا جو 5 والا ہے 5واں نمبر اس کو آپ دیکھیں گے اس آرڈیننس کو دیکھیں گے. چلیں آگے چلتے ہیں جی. 28 اب 28 کیا ہے؟ آرٹیکل 10 ہے. بتائیں کہاں سے آیا ہوگا؟ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں. کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں جو سیریل نمبر ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ آرٹیکل کہا جاتا ہے کہ رائٹ ٹو ٹرائل واز انسرٹڈ تھرو امینڈمنٹ. یاد رکھیے گا یہ دیکھیں جو 10A ہوتی ہے جیسے آرٹیکل نمبر ہوتے ہیں 1 2 3 4 یہ جب کانسٹیٹیوشن آف پاکستان بنا تو یہ سیریل نمبر ایسے ہی تھے. بعد میں جب ایک سیریل نمبر اور ڈالنا ہے تو یاد رکھیے گا اس کے آگے پھر یہ لکھ دیا جاتا ہے اے. جیسے 10 تو پہلے سے ہے اب اس کے بعد میں چونکہ یہ 10A کا مطلب یہی ہے کہ یہ آرٹیکل بعد میں ڈالا گیا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب بعد میں ڈالا جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی امینڈمنٹ ہوئی ہوگی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب اس کو آپ پڑھیں گے کانسٹیٹیوشن پاکستان کو تو یہ دیکھیں 10A ہے اور اس کے اوپر یہ 2 لکھا ہوگا اوپر ایسے چھوٹا سا. یہ 2 یہ حوالہ ہوتا ہے کہ آپ نے نیچے جو فٹر ہے اس میں جانا ہے نیچے دیکھنا ہے تو یہ 2 کیا لکھا ہوا ہے اس میں 18th امینڈمنٹ 2010 یعنی 10A جو آرٹیکل ہے یہ 18ویں ترمیم جو 2010 آئی تھی اس میں کانسٹیٹیوشن پاکستان میں ایڈ کیا گیا ہے. یہ پہلے نہیں تھا. اب یہ کس بارے میں ہے؟ رائٹ ٹو ٹرائل. ٹرائل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے. یہ ایک ظاہر ہے ایک جو عام جو مقدمات ہوتے ہیں جس میں جو مجرم ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو جب سزا سنائی جاتی ہے تو اس دوران جو مقدمہ ہوتا ہے جب کیس کی جو سماعت ہوتی ہے جو مقدمہ ہوتا ہے کہا جاتا ہے کہ اس کو ٹرائل کا یعنی کہ اس کا جو حق ہے ٹھیک ہے وہ اس کو ملنا چاہیے. وہ اس کا حق کیا ہوتا ہے؟ وہ اس کو وکیل کھڑا کرنے کی اجازت دی جائے. ٹھیک ہے. اس کو جو الزامات ہیں وہ سنائے جائیں اور ان الزامات اگر وہ کہتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں تو اس کو صفائی کا موقع دیا جائے. یہ اس کا حق ہے. ٹھیک ہے. اور یہ کس میں آتا ہے؟ آپ گیس کریں. یہ فنڈامنٹل رائٹس میں آتا ہے. بنیادی انسانی حقوق میں آتا ہے کہ کسی بھی شخص ہے اس کو سزا سنانے سے پہلے اس کو ایک پراپر اس کا ٹرائل کیا جائے اور اس کو صفائی کا یا اپنے حق میں بات کرنے کا یا ثبوت جمع کرانے کا کیا دیا جائے؟ موقع دیا جائے. آگے بڑھتے ہیں جی. Any aggrieved person may within 30 days of the passing of final order by trial court. ٹرائل کورٹ جس نے کیا دی ہے؟ سزا دی ہے. جس نے کیس اصل میں سنا ہے. Trying offenses mentioned in chapter 10 file an appeal against the order in the dash. ٹھیک ہے. تو یہ آپ دیکھیں تو یہ ہے جی کس میں دیا ہوا ہے؟ 190 میں دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا لکھا ہوا ہے. may within 30 days ادھر دیکھیں. Any aggrieved person may within 30 days of the passing of final order file an appeal against the order کس میں؟ in the high court which shall be heard by division bench. یاد رکھیے گا ہائی کورٹ کا ڈویژن بینچ کیا ہوتا ہے؟ ایک سنگل بینچ ہوتا ہے اس میں سنگل جج سنتے ہیں. ڈویژن بینچ کا مطلب یہ ہے کہ 2 جج سنیں گے. ٹھیک ہے. اس کو ہم کہتے ہیں ڈویژن بینچ. بینچ مطلب یہ جج صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایک اگر جج بیٹھا ہو اس کو سنگل بینچ کہیں گے 2 بیٹھے ہوں تو اس کو ڈویژن بینچ کہتے ہیں. یہ عام طور پر ڈی بی بھی کہتے ہیں. تو یہ دیکھیں کہ کون کون سے جو آفینسز پینلٹیز یہ دیکھیں جو چیپٹر 10 ہے آپ اس کو دیکھیں اس میں کیا دی ہوئی ہیں. یہ دیکھیں ساری سزائیں دی ہوئی ہیں کہ اگر کوئی برائبری رشوت لیتا ہے ٹھیک ہے الیکشن کے پروسیس کے دوران کہ یہ دیکھیں الیکشن ایکٹ کا جو چیپٹر 10 ہے اس کے اندر دیا ہوا ہے کہ کوئی ٹیمپرنگ کرتا ہے پیپر میں اور کسی قسم کی اللیگل کوئی پریکٹس کرتا ہے تو یہ ساری سزائیں دی گئی ہیں. جو الیکشن کا پروسیس ہو رہا ہے اس دوران اگر کوئی اس طرح کی حرکت کرے گا تو وہ جو عدالت ہے ٹھیک ہے وہ اس کو سنے گی
اور اس کو کیا کرے گی؟ سزا سنائے گی. اور اگر وہ سزا جو ہے نا یہ اس نے سنائی ہے تو اس کے خلاف وہ ہائی کورٹ میں کیا کر سکتا ہے؟ جا سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. یہ یاد رکھنا ہے. اور کہ اگر کوئی بھی نیچے والی عدالت اس کے. اب آخری دیکھتے ہیں آرٹیکل 63(2) آف دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ڈیل ود ڈیش الیکشن ڈسکوالیفیکیشن. ٹھیک ہے. اس میں لکھا ہوا ہے پری الیکشن، ڈیورنگ الیکشن، پوسٹ الیکشن. دیکھیں یہ تو آپ دیکھیں اس کے لیے کوئی بہت زیادہ آپ کو یاد کرنا ضروری نہیں ہے. تو کیسے کہ اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس کو اس کا جو مطلب ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ دیکھیں الیکشن ڈسکوالیفیکیشن. بھائی ڈسکوالیفیکیشن، ڈسکوالیفائی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نااہل ہو جانا. بھائی جو ممبر بنے گا تو نااہل ہوگا نا. اگر ممبر بنا ہی نہیں ہے تو وہ کیسے جو ہے نا یہ ہے کہ وہ نااہل ہو جائے گا؟ اس کا مطلب اس کو تو الیکشن میں حصہ نہیں لینے دیا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن ہوں گے، پوسٹ الیکشن، الیکشن کے بعد وہ نیشنل اسمبلی ہے اس کا ممبر بن گیا ہے اور ممبر بنا ہے، اور اس دوران جو کمپلینٹ آئی ہیں پیچھے الیکشن ٹریبونل وغیرہ میں کیس چل رہے ہیں، کوئی عدالتوں میں سزا ہو جاتی ہے، تو کیا ہو جائے گا؟ اس کی جو ڈسکوالیفیکیشن ہوگی اس کی ممبرشپ سے. ٹھیک ہے. تو وہ کس کے تحت ہو سکتی ہے؟ وہ 63(2) کے تحت ہو سکتی ہے. اور اس میں اگر مختلف قسم کے یعنی ہیں، یہ دیکھیں جیسے ایک لکھا ہوا ہے ہی سیز ٹو بی اے سٹیزن آف پاکستان. دیکھیں ایم این اے وہی بن سکتا ہے جو پاکستان کا شہری ہو. اگر وہ پاکستان کی شہریت ہی چھوڑ دیتا ہے تو اس کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے گا، عدالتوں سے سزا ہو جاتی ہے. اب وہ مجرم بن گیا ہے تو پھر بھی کیا کر دیا جائے گا؟ نااہل کر دیا جائے گا. تو اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ وہ نیشنل اسمبلی کا جو سپیکر ہوتا ہے وہ خط لکھتا ہے جی وہ کس کو؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، اور کہتا ہے اس کو نااہل کر دو. نوٹیفیکیشن جاری کر دیتے ہیں، نااہل ہو جاتا ہے، اور اس حلقے میں پھر دوبارہ کیا ہو جاتے ہیں؟ الیکشن ہو جاتے ہیں. تو امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. تو یہ دیکھیں ابھی تک ہم نے پچھلی ویڈیو میں 15 ایم سی کیوز ڈسکس کیے، اس میں 15 ایم سی کیوز ٹوٹل 30 ایم سی کیوز ہم نے ڈسکس کیے ہیں. یہ آپ کے لیے بہت زیادہ امید ہے ہیلپ فل ہوئے ہوں گے. ان کی مدد سے آپ نے تیاری کرنی ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ 60 نمبر چونکہ لینے ہیں تو 30 نمبر تو یہ آپ کو ہیلپ ہو گئی. اور اس دفعہ چونکہ 35 نمبر کا اس پورشن سے آنا ہے تو اب آپ دیکھیں اگر آپ 35 نمبر کے نزدیک سکور کر لیتے ہیں تو اس پیپر کو پاس کرنا آپ کے لیے کیا ہو جائے گا؟ آسان ہو جائے گا. آج تک کے لیے اتنا ہی. بہت شکریہ.